सर मेरा नाम जुल्फ़कार है। मैंने सब हजरात की जिनमें राइटर्स भी हैं, कारी भी हैं, नकात भी हैं सुनी। मैं बतौर एक कारी के, एक रीडर के अर्ज़ करूँगा कि अदब अदब होता है, उसको आप ना तो अच्छा अदब, ना बुरा अदब, ना मनफी अदब, ना मस्बत अदब, ना बड़ा अदब, ना छोटा अदब, इसके कद नहीं होते। अदब हमेशा से रहा, सदियों में, हर दौर में। जैसे आपने कहा, ये ज़िंदगी का आईना दिखाता है। अब ज़िंदगी जैसी भी, अगर उसमें ज़िंदगी में इर्ताश है, एक तूफ़ान है, तो उस आईने में आएगा। अगर ज़िंदगी में एब है, फ़्लो है उसका, जैसे ज़ेरो बम है, वो उसी में आते जाएंगे। अल्लामा इकबाल की मकसदियत, हाली की मकसदियत, वो उस वक्त इस्लामी निशात सानिया की ज़रूरत थी। तो यहाँ अदब और ज़रूरत का रिश्ता भी है। पाकिस्तान कायम होने के बाद, आज़ादी के बाद, फिर सेटलमेंट का, रिहेबिलिटेशन का, डे टू डे ज़रूरत का, एक नए शऊर का, नई नस्ल के अपने ज़िंदा होने का और एक अहद नौ का दौर था। उसमें फिर बैनुल अक़वामी जो करंट्स थे वो भी असर करते रहे। ये सारे करंट्स अपनी जगह बना के फिर एक पहले अदबी शऊर पैदा करते हैं जो राइटर में होता है, वे होता है, कम्युनिकेट होता है कारी की तरफ। मैं कहता हूँ आप संजीदा अदब को छोड़ दें। शुरू में आप संजीदा अदब, मैं समझता हूँ मज़ाह भी, पितरस का मज़ाह संजीदा अदब है। और उसके बाद ये अपने मंटो का भी संजीदा अदब है। हालांकि उसको आप गैर हाई कोर्ट तक ले गए उस अदब को, लेकिन वो बड़ा अदब रहा, वो है। उसके बाद आप मुश्ताक यूसुफी का अदब देखिए और उस कर्नल मोहम्मद खान का अदब देखिए, वो हंसाने के बावजूद भी बड़ा अदब है और संजीदा अदब है। अदब में जब आप मकसदियत कर लें तो वो एक तकरीर हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि आप ये टॉपिक दे दें जी आप इस पे एक अच्छी किताब लिखते हैं, वो मजमून लिख सकेंगे, वो अदब तो नहीं। ये तो बाद में फैसला करता है वक्त, या पढ़ने वाले फैसला करते हैं, नकाद भी फैसला करने वाले हैं, वो टेक्नीशियन है। ये आम रीडर का, कारी का फर्ज है कि वो बताए कि कौन सा अदब एक्सेप्टेबल है। आज के दौर में अगर आप पुराने क्लासिक्स का रेफरेंस देते रहेंगे, वो रेफरेंस तो है, लेकिन आज के दौर में गॉड मैन का दौर नहीं, डॉग मैन का दौर है, एंटी क्लाइमेक्स है, एंटी हीरो का दौर है। इसमें कॉमन मैन के बारे में आप क्या करते हैं? उसमें साइंस फिक्शन भी है, उसमें वीडियो एक्सपोजर है, उसमें कैप्सूल फॉर्म है, अदब की, फरार की, एंटरटेनमेंट की। लोगों के पास वक्त नहीं है आईना देखने का। अब एक अदब जब लिखता है कोई राइटर, खास शायरी लिखे, आपका सागर सदीकी और आपका नासिर काज़मी, ये बड़े बड़े नाम नहीं है, इन्होंने कोई तहरीकें नहीं चलाई, लेकिन ये अजीम शायर है। अगर आप इजाजत दें, लईक साहब ने अभी एक बहुत खूबसूरत बात कही कि जो अच्छी किताब है वो हमेशा पढ़ी जा रही है। मैं ऐसे किताबों की मिसालें दे सकता हूं कि 9 एडिशन उनके निकले हैं और 1000 के नहीं 2-2000 के। मैं ये पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहता हूँ जी। और जी मेरा नाम है हसन अली खान। तो मैंने जनाब आज़ादी की तहरीक भी देखी और तरक्की पसंद अदब का दौर भी देखा, और पाकिस्तान बनने के बाद जो अफरा तफरी, जो इंतशार हमारे जहनों में हुआ, वो भी देखा। अभी आपने एक बात कही कि हम गोया गैर पाकिस्तानी होके मशहूर होना चाहते हैं और पाकिस्तानियत को नहीं उतारते। मेरे कहने का मकसद ये है कि अदीब ने तो अपना मनसब अदा किया है और तमाम पाबंदियों के बावजूद अपना मनसब अदा किया है। अगर वो एक सचमुच के कारी से जो वज़े मौजूद में गिरफ्तार है, स्टेटस को में गिरफ्तार है, अगर वो सिर्फ उसकी बात सुने और ख्याली कारी की बात ना सुने जो मुस्तकबिल में आएगा और जो ऐन मुमकिन है आज के कारियों में भी वैसा कारी बनने की सलाहियत पैदा हो सके, तो फिर वो अपना फरीजा अंजाम नहीं दे सकते। ये बात उलझ गई है सैयद साहब आपकी बात से जी। तो एक बात जो सारी गुफ्तगू से निकली वो ये है कि हमारे अदब में यकीनन किसी किस्म की कोई तशनगी मौजूद है और हमारा कल्चर, हमारा कारी जो है वो उस तशनगी की तरफ इशारा करता। कुछ देर पहले गौहर नौशाही साहब ने कहा था कि 20 बरस के बाद हमारे कारी जो हैं वो कुछ और तरह के हो गए हैं पिछले 20 बरस के दौरान। बात यह है कि गुज़श्ता 40 सालों में 2-3 नस्लें लिखने वालों की मौजूद हैं। पुराने लिखने वाले वो अपना रोल अदा कर चुके हैं, अब जो नए लिखने वाले हैं जिनका कि इम्पैक्ट अपने कारी के साथ होना है, वो कहते हैं कि कारी ये कर रहा।
حقیقت یہ ہے کہ لکھنے والا اپنے قاری خود پیدا کرتا ہے. اسے قاری کا محتاج نہیں ہونا چاہیے, اسے اپنے ویژن کا محتاج ہونا چاہیے. آپ نے مستقبل کا ذکر کیا تھا شبیر حسن صاحب نے. مستقبل کا ویژن جو ہے وہ شاید ہمارے ادب میں دبا دبا سا ہے, اور مستقبل کا ویژن یقیناً وہ ویژن نہیں ہے جو ہسٹوریکلی ہمارے ساتھ گزرا, بلکہ ایک ویژن وہ ہے جو ادیب کے امیجنیشن سے برآمد ہوگا. اس سے ہمارا ادیب اپنے کلچر کی روایت کا وارث بھی ہے اور آنے والے زمانے کے ساتھ بھی ہم کلام ہوتا ہے. یہ باتیں کیونکہ ہمارے ادب میں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں, یقیناً ہر کلچر میں مختلف قسم کے ادب ہوتا, لیکن یہاں بیٹھ کے ہم ایک نمائندہ اور اعلیٰ پائے کے ادب کا ذکر کر رہے ہیں جو نسلوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا. اس ادب کی تشنگی کا احساس ہوا, اور ہمارے لکھنے والوں کو بھی اپنے فرائض کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی ویژن ہے جو زمانے کی نامساعد حالات کے پیش نظر اسے بیلنس کر سکے اور آنے والے زمانے کے ساتھ ان نسلوں کو ہم کلام کر سکے. یہ شکایت اور یہ مشاہدہ پیدا ہوا. ہے. مجھے ایک پرابلم ہے ادیبوں سے, یہ شکوہ ہے کہ انہوں نے ٹائم کی قلت کو کبھی مائنڈ میں نہیں رکھا, جبکہ آج کل اتنی لائف فاسٹ ہو گئی ہے اور آج کا قاری بھی اتنا بیزی ہو گیا ہے کہ اس کو وہ, لیکن ادیب اسی طرح ریلیکس ہو کے لکھ رہے ہیں. اور آج کے قاری جو ہے ان کو پڑھنا تو کیا, ان کو کتابیں دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. میں بتا رہی ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اکارڈنگ ٹو مطلب ان قاریوں کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ اویئر ہوں, اس ترقی یافتہ دور سے اویئر ہوں, اور وہ اسی طرح شارٹ فارم میں لکھیں تاکہ ہم اپنی بیزی لائف میں بھی وہ پڑھ سکیں. اس کی میں کیپسول فارم میں لکھیں. ہاں آپ لوگ کیپسول فارم میں لکھیں. مسعود صاحب کا ایک افسانہ ہے نیند. اچھا, دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے لائف سے اسکیپ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو پڑھیں کتابیں ان میں انٹرٹینمنٹ ہو, اسکیپ ہو لائف سے, اور کچھ مقصد ہم اس میں سے گین کریں, کیونکہ ہم اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ہم ریلیکس ہو کے وہ تحمیدیں نہیں پڑھ سکتے. تو انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ اس میں بہت کم ہے بکس میں. میں یہ کرنا چاہتا جی کہ 2-3 مغالطے پیدا ہو گئے ہیں, میرا خیال ہے ان کو ذرا دور کر لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ادیب کی شخصیت کے بارے میں اصل مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے اکثر ادیب جو تھے, سبھی تو نہیں, وہ ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ کسی حد تک سیاسی شخصیتیں بھی تھیں, اور ادب لکھنے کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی بیان بھی جاری کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے. ادیب ظاہر جو کچھ کہتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی قرارداد پر بھی دستخط کرے اور اسے جو ہے وہ ایک سیاسی بیان کی شکل میں کرے. دوسری بات یہ کہ ادب جو ہے وہ علم کی براہ راست شاخ کبھی نہیں رہا, اور نہ ادب کبھی بھی جو ہے وہ انقلاب کا براہ راست جو ہے وہ ایک ذریعہ رہا ہے. یہ ہم ادب, اصل میں ادب سے ہم یہ غلط توقع کر رہے ہیں کہ ادیب یا ادب جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ ایک ذہنی فضا پیدا کرتا ہے. اس سے ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ادیب جو ہے وہ براہ راست معلم اخلاق بن کر جو ہے وہ اس طرح کا ایک بیان کیوں نہیں جاری کرتا. میرا نام جی فوزیہ محمود زکا ہے, قائد اعظم یونیورسٹی سے تعلق ہے میرا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو ادیب بزرگوار بیٹھے ہیں ان کا دم ہی غنیمت ہے کہ کچھ تو ہے. لیکن اتنا ہے کہ اس ساری بحث سے یہ بات سامنے آئی کہ ادیب اور قاری کے درمیان ایک خلا موجود ہے, یعنی کوئی رابطہ نہیں رہا, ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے. میرے خیال میں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج کل کچھ ریت سی چل نکلی ہے, اور اس کے اوپر خیر بحث بھی ہو چکی, کہ آج کل کی جو اکثر تحریریں ہیں وہ ابہام کا شکار ہیں. کہ مطلب یہ ہے کہ اچھی تحریر سمجھی ہی وہ جاتی ہے جو کہ مبہم ہو. اب وہی کہ سب نے پڑھی, اب ہر کوئی اپنا اپنا نتیجہ نکال کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی اس نے یہ کہا ہے یا یہ کہا ہے. مطلب یہ ہے کہ وضاحت بیچ میں نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ جدید علوم کی بھی بات ہوئی تھی. اب انہوں نے تو کہہ دیا کہ علم اور ادب کا سر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کہا کہ براہ راست جو ہے وہ ادب جو ہے وہ علم کو پیش نہیں کرتا. میرے خیال میں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ادب ایک ذہنی فضا تو پیدا کرتا ہے. اچھا, ہم اسے ریاضیاتی طور پہ پڑتال کر لیتے ہیں. اب وہ ہمارے معاشرے میں ذہنی فضا موجود ہے؟ اگر نہیں موجود ہے تو لازمی طور پہ اگر وہ فضا نہیں تو علم دوستی ہمارے معاشرے میں کہاں ہے, شعور دوستی ہمارے معاشرے میں کہاں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ادب پر متوجہ کرنا جو ہے وہ تو ایک بڑے دور کی بات ہے, ادب دوستی بھی ادیب پیدا نہ کر سکتا. شبیر صاحب, اصل میں یہ ہے کہ اگر وہ فضا موجود نہیں ہے یا وہ علم دوستی موجود نہیں ہے تو اس میں صرف ادیب کا قصور نہیں ہے کہ وہ اچھا نہیں لکھ رہا, اس میں قاری کا بھی اتنا ہی قصور ہے کہ وہ یہ باتیں موجود نہیں ہیں. جہاں تک قاری کا تعلق ہے تو آپ اس میں تو دیکھ لینا کہ تعلیم کی شرح کتنی ہے یہاں پہ.
پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جو سنجیدہ پڑھنے والے ہیں وہ کتنے ہیں, سنجیدہ لکھنے والے نہیں جی. دیکھیں نا, میرا خیال ہے کہ جو بات کرتا ہے اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کی بات جو ہے پہنچ جائے. اب اگر میں بات کر رہی ہوں تو اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ میری بات سمجھ جائیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر قاری جو ہے وہ اس طرح, معاف کیجیے گا, ادیب اگر اس طریقے سے بات کر رہا ہے کہ وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی, جیسے قاری کا محتاج نہیں ہے لیکن وہ لکھتا تو قاری کے لیے ہے نا. خلا تو ہے لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ خلا ہے. یعنی یہاں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ادیب اور قاری کے درمیان خلا ہے. یہ خلا جو ہے یہ لگتا ہے کہ یہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے کہ دیکھیں کہ لوگ کیا پڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ خواتین حضرات. آج روز سخن میں ہم نے ادیب اور شعراء حضرات کو اور خواتین کو مدعو کیا تھا, اور ناقدین اور قارئین. جناب قصہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سو کو مجھ سے شاید اتفاق نہ ہو, لیکن میرا اپنا اور ذاتی, میں اس کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ کوئی جنرلائزیشن یا یونیورسل ٹروتھ ہے, لیکن میرا اپنی ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ اول تو ادیب میں, شاعر میں اور قاری کے درمیان ایک خلا ضرور موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شاعر اور ادیب کے ذہن میں ویژن ہے, جو بھی اس کا اپنے ذہن میں اس نے تخیل بنایا ہے, وہ قاری کے جو ذہن میں تخیل ہے شاید اس سے ہم آہنگ نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے قاری اور ادیب اور شاعر کے اندر ایک خلا ہے. جہاں تک ذرائع ابلاغ کا تعلق ہے کہ جس کے اندر ٹیلی ویژن ہے اور ریڈیو ہے, اس کے آنے کے باوجود آپ ساری دنیا میں سروے کر کے دیکھ لیجئے, کتاب کی اہمیت قطعاً کم نہیں ہوئی. اس لیے کتاب ایک مستقل علم کی صنعت کی حیثیت رکھتی ہے, جبکہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو بڑے لمحاتی مومنٹری قسم کی چیزوں کو پیش کر سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان ایک ذہنی انتشار میں مبتلا ہے. اسے سوسائٹی میں تضاد نظر آتا ہے, وہ اس تضاد کو پسند نہیں کرتا, لیکن اس کے بعد کیا ہے, اس کے سمجھ میں لانے کے لیے کہ بھائی یہ تضاد ایک ایسی نئی چیز نہیں ہے, دنیا میں ہوتا آیا ہے. یہ کسی نہ کسی ادیب کا, کسی نہ کسی شاعر کا کام ہے کہ وہ ہماری نوجوان نسل کو اس سے آگاہ کرے کہ بھائی یہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی قوموں میں نوجوانوں نے اپنے راستے اور اپنی راہیں تلاش کی. جدید دور سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے, کیا ہم اب بھی عشق و محبت کے عدم میں مبتلا رہیں گے؟ نہیں. جو تقاضے 21ویں صدی کے ہیں وہ شاید اس سے مختلف ہیں. اگر ایک طرف ہمارے ادیبوں کو اور شعراء کو ان جدید تقاضوں کا احساس کرنا ہوگا, اپنے ملک پاکستان میں بچوں کے مستقبل کو پیش نظر رکھنا ہوگا, نوجوان نسل کے انتشار کو ذہن میں رکھنا ہوگا, تو انہیں اپنی راہیں تھوڑی بہت بدلنا پڑیں گی. دوسری طرف قارئین کا یہ فرض ہے کہ ایک ادیب کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے. جب تک قاری کے ذہن کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی کہ شاید مجھے نئی راہیں تلاش کرنے میں ادیب اور شاعر جو لکھتا ہے وہ بھی انحصار کرنا چاہیے, میں اس سے ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں, میں اسے اتفاق کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں, لیکن پڑھنا مجھے ضرور چاہیے. اس لیے کہ جب میں پڑھوں گا نہیں تو مجھے علم کیا ہے کہ مجھے لوگ کون سی راہیں دکھانا چاہتے ہیں. ذرا سا پیچیدہ مسئلہ ہے, اور فرمائیے گا. اجازت چاہتا ہوں. خدا